अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के सियासी शेर की शिकार करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, जंगल के शेर की सबसे बड़ी खसूसियत शिकार करना होती है। शिकार करने की वजह से उसकी जंगल में दहशत होती है। उससे ना सिर्फ जंगल के जानवर डरते हैं बल्कि इंसान भी डरते हैं। शेर जब शिकार के लिए दबे पांव अपने कछार से निकलता है तो उसका हदफ सिर्फ अपना शिकार होता है। जंगल में अपनी दहशत कायम रखने के लिए उसकी सारी तवज्जो अपने शिकार पर होती है। लेकिन जिस दिन शेर अपने शिकार में नाकाम हो जाए, उसी दिन से शेर की दहशत खत्म होना शुरू हो जाती है। वो जानवर जो उसके पांव की चाप सुनते ही पनाह ले लेते थे, इस नाकामी के बाद वो भी शेर से घबराना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब शायद शेर की वो दहशत नहीं रही कि अब उससे घबराया जाए। लगता है पाकिस्तानी सियासत के शेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे शेर ने कई दिन तक अपने शिकार की तैयारी की, कभी मरी के ठंडे कमरों में तो कभी जाती उम्रा के ड्राइंग रूम में बैठकर शिकार करने की मंसूबाबंदी की। लेकिन ऐन मौके पर जब शिकार पर छलांग मारी तो हाथ में कुछ भी ना आया। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के सियासी जंगल में हर कोई शेर की सलाहियत पर सवाल उठा रहा है। अब यह जंगल का शेर सर्कस का शेर बन चुका है। जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है, सर्कस के शेर के सामने खाना डाला जाता है। वो शिकार करने की सलाहियत भूल जाता है। ना कोई उससे डरता है, ना कोई सहमता है, ना कोई घबराता है। नाज़रीन, सर्कस का शेर हमेशा रिंग मास्टर के कहने पर चलता है। रिंग मास्टर उसे बैठने का हुक्म दे तो वो बैठ जाता है, छलांग मारने का कहे तो छलांग लगाता है। रिंग मास्टर सर्कस के शेर को सब कुछ सिखाता है, बस वो एक चीज शेर को नहीं सिखाता, वो है मैदान अमल में शिकार करने की सलाहियत। अगर रिंग मास्टर ने शेर की यह सलाहियत भी उसे सिखा दी तो किसी दिन वो खुद अपने ही शेर का शिकार भी बन सकता है। शेर की सबसे बड़ी खुसूसियत शिकार करना होती है और शिकार करने की सलाहियत कुदरती तौर पर आती है। अगर शेर के पास शिकार करने की सलाहियत ना हो तो फिर शेर कहलाने के लायक नहीं रहता, बल्कि उसे लोग कागजी शेर कहना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, हद दर्जा खुद एतमादी से जल्दबाजी में पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के लिए छलांग लगाने वाला मेरा शेर नाकामी की ऐसी गहरी खाई में गिरा है जहां से निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर नजर आता है। मेरे शेर ने छुट्टी के रोज भी अपने लश्कर को पार्लियामेंट में रात गए तक बिठाए रखा। सारा दिन शेर के लश्कर की भाग दौड़ भी लगी रही, लेकिन शिकार करने में नाकामी पर उसे वापस अपनी कछार में जाना पड़ा। शेर की सलाहियतों पर आजाद कबीले के लोग भी उसे नाअहली और निकम्मेपन के ताने दे रहे हैं। मेरे शेर अपनी नाकामी के जवाब तराश रहा है। कभी खुफिया प्लानिंग के लीक होने का रोना रो रहा है तो कभी अपने ही लश्कर की ना तजुर्बा कारी को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा है। कभी तरसती हुई परेशान निगाहों से अपने रिंग मास्टर की तरफ देखता है और पूछता है कि शिकार नहीं हो रहा, खाने का कोई इंतजाम ही कर दें। शायद मेरा शेर 15-20 दिन बाद एक बार फिर शिकार के लिए अपनी कछार से निकले, लेकिन इस बार शेर के मुखालिफ उसकी चाल से बखूबी वाकिफ हैं। रिंग मास्टर दूर खड़ा शेर की कारकर्दगी को नोट कर रहा है। क्या बदतरीन नाकामी के भंवर से निकलकर मेरा शेर दूसरी कोशिश में शिकार करने में कामयाब हो जाएगा? अगर इस बार भी कामयाबी हासिल ना हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शेर को किसी दूसरे बब्बर शेर के साथ बदल दिया जाए? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं उमर डार साहब। उमर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन इमरान शौकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या हुआ इमरान साहब शेर के साथ? ये शेर, बब्बर शेर, जंगल का शेर, सर्कस का शेर अब लगना शुरू हो गया। पहले तो मैं मेरे कप्तान से मेरे शेर तक आप जो पहुँचे हैं इसका मतलब ये है कि सियासत अच्छी खासी बदल चुकी है। और इस सियासत में बदलने का जो क्रेडिट है वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा शेर को जाता है। ठीक है, क्योंकि शेर जब डोमेस्टिक अफेयर्स में उलझ जाएगा तो फिर वो अपना असल काम जो है वो जिसकी आपने पूरी तमहीद बांधी वो ओझल हो जाएगा। तो अगर शेर जो है वो शेर ही रहता, वो भाई वालिद वाला जो है चक्कर में ना पड़ता और सिर्फ शेर जंगल को देखता, जंगल के हालात को देखता, तो मेरा ख्याल है कि हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते। मुश्किल फ़ैसला था वो। एक मैं बड़ी खुल के बात करूँगा, एक तरफ भाई था, एक तरफ बेटी थी,
تو جو کہنے لگے ایک تو بھائی تھا اور دوسری طرف بھائی لوگ تھے. نہیں وہ بھائی لوگ میں اسی طرف بھی آ رہا ہوں. جو بھائی لوگ ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا نیریٹو تھا مجھے کیوں نکالا سے جو شروع کیا تھا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا. جب شیر جو ہے وہ جنگل میں تھوڑی سی پرابلم میں آتا تھا تو پھر وہ جو جنگل کبھی خلائی مخلوق یہ ساری چیزیں وہ ٹینشن دیتے رہے. وہ ہمیشہ ان کا جو اگر آپ ان کی پوری سیاست دیکھیں جنرل جہانگیر کرامت سے لے کے پھر باقی بھی معاملات اگر آپ دیکھیں غلام اسحاق خان صاحب سے, تو بیسیکلی شیر جو ہے اس نے اپنا جو پیٹرن تھا وہ تبدیل کر لیا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے کیا. جب ڈومیسٹک ایشوز غالب آ گئے اور جنگل کے ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے تو پھر بھائی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ تو ان کے پھر معاملات مختلف ہی ہونے تھے. اگر آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ بات کہہ دی جاتی کہ جو تجربے آپ نے کیے پاکستان کے ساتھ 2017 بلکہ 2017 میں تو وہ چوٹ لگائی گئی, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا جس طرح کر کے, اور پھر یہ اب تو اوپن سیکرٹ ہیں ساری کی ساری چیزیں. اور میرا خیال ہے کہ جو خلائی مخلوق نے آپ سے جو جس طرح کی گفتگویں کی ہوئی ہیں ذاتی طور پر آپ کے ساتھ, جو حالات و واقعات آپ تک پہنچے ہیں جیسے بھی پہنچے ہیں, تو وہ تو ساری تسلیم شدہ امر ہے نا کہ وہ سب کچھ جو تھا وہ بائی پلان تھا, بائی ڈیزائن تھا. تو اگر اسی کا حساب مانگا جاتا کہ جی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ملک اس حالات میں پہنچتا ہے تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریسکیو کے لیے بلا لیا جاتا ہے, کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت سیاسی حالات ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ان کا فیصلہ تھا. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جی ان کا فیصلہ تھا کہ ان کا فیصلہ تھا نا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ملک کی خاطر اپنی جس کو پولیٹیکل جو کیپٹل ہے سارے کا سارا وہ ہم نے برباد کر دیا. شہباز شریف صاحب یہ اور آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ؟ میں نہیں, میرا خیال ہے کہ سیاست بڑی بے رحم سی چیز ہوتی ہے, اس میں چیزیں اور عوام کے وسیع تر مفاد میں نہیں پہلے دیکھیں پہلے ہمیشہ ذات ہوتی ہے, یہ بڑی پریکٹیکل میں بات کرنے لگا, ٹھیک ہے, پھر آپ کی فیملی ہوتی ہے, پھر آپ کی پارٹی ہوتی ہے, پھر تیسرے نمبر پہ جا کے ملک کی باری آتی ہے. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. تو جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ ایسی کئی پارٹیاں اس ملک کے اوپر قربان, تو بہت سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اگر اسی پیٹرن کے اوپر چلا جائے گا پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان سے کہا جائے گا کہ جناب اب بس کر دیں تو ہو جائے گی بات. نہیں پھر وہ شاید نمبر وغیرہ آگے پیچھے ہو جائیں گے نا. اوکے, میں ذرا بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں. بیرسٹر صاحب مجھ سے پچھلے 48 گھنٹے میں ظاہری بات ہے اس سانحہ, اب میں سانحہ کہوں اس کو کہنا سانحہ کہہ لیں سانحہ, اس سانحہ کو 48 گھنٹے ہو گئے ہیں بیرسٹر صاحب. مجھ سے لوگ ایک ہی بار بار سوال کر رہے ہیں, دوست فون کر رہے ہیں, رشتہ دار فون کر رہے ہیں کہ مولانا نے مانگا کیا تھا, آپ نے آفر کیا کیا تھا, اور آپ ایسا کیا نہیں دے سکے کہ مولانا صاحب نہیں مانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں نہ تو مولانا نے کچھ مانگا نہ ہم نے کچھ دیا. ظاہری بات ہے ایک براڈر کنسنسس ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس تمام تر چیز پہ. مولانا صاحب کے ایک دو اعتراضات تھے جو ہم نے دور بھی کیے. ایک تو ان کی آراء تھیں, اس کو انکلکیٹ بھی کیا, انکارپوریٹ بھی کیا. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے بالکل نہ کر دی ہے یا نہ کہہ دیا ہے, یہ بھی نہیں کہا. ملاقاتیں جاری و ساری ہیں اور کوئی ایسی جلدی نہیں ہے. نہ تو کچھ ٹیبل ہوا, نہ ہی کوئی ایسی چیز, کوئی بل پیش کیا گیا. ایک ورکنگ پیپر تھا, اس پہ کام ہو رہا تھا, ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کی جو آراء ہے یا دیگر ایون کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو آراء دے رہے ہیں اس سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں. بالکل اس کو بھی انکارپوریٹ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کنسنسس سے سارا معاملہ ہو, بجائے اس کے کہ اس کو ہم صرف اتحادی جماعتوں کو. بیرسٹر صاحب مجھے اگر اجازت دیجیے انٹرفیئر کرنے کی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کہی کہ مولانا صاحب نے کچھ مانگا نہیں, ہم نے کچھ دیا نہیں, ہم کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ کی اس بات کے اوپر آپ کے خیال میں جتنے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز دیکھ رہے ہیں کتنے % لوگوں نے اس بات پہ یقین کیا ہوگا کہ واقعی انہوں نے کچھ مانگا نہیں اور آپ نے کچھ دیا نہیں؟
دیکھیں اگر کوئی مانگا یا کوئی ہم نے دیا تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو بھی نظر آ جائے گا. ظاہری بات ہے پالیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہی ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوتا, لیکن فی الوقت نہ انہوں نے کچھ مانگا نہ ہم نے کچھ دیا. جب کوئی ایسی بات ہوگی وہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا. میں اس لیے یہ سوال ایکچولی کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں نا پتہ لگے کہ ہم نے ڈسکشن کرنی کن اینگلز کے اوپر ہے. ڈسکشن ان اینگلز پہ یہ جو بات ہو رہی ہے, جس طرح تھوڑی دیر پہلے بھی عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہاں وہ بس ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل بھی بہت لوز کیا, لیکن ملک کی خاطر یہ کرنا بہت ضروری تھا, اگر ہم نہ کرتے تو کون کرتا. یہ ساری کتابی باتیں ہیں, یہ ساری آئیڈیالسٹک باتیں ہیں. سیاسی کیپٹل لوز نا چلے ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ فرام ویئر یو آر اسپیکنگ. آبویسلی آپ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیں گے. میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا کے ساتھ جو بات چیت ہے کیا وہ کسی شک کے اوپر پھنسی ہوئی ہے یا ڈیل کے اوپر پھنسی ہوئی ہے. میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھنسی کدھر ہوئی ہے. سر آپ بڑی سیدھی کھری باتیں کر رہے ہیں. ایسے کرنی چاہیے, ایسی کرنی چاہیے سر. نہیں کھل کے بات کریں نا سر. میرے سے بات پتہ کیا, میں آئی ایم سوری ٹو کٹ, بڑی معذرت, میں پہلے معذرت خواہ ہوں سر. مجھے نا بہت سے لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا پچھلے 48 گھنٹے میں, یقین کیجیے. اور جب سیدھا یار بتائیں یار ڈیل کیوں نہیں ہو رہی. I can imagine ایسے یار مجھے کیا پتا کس بات پہ نہیں ہو رہی ہے. نون لیگ والے جا رہے ہیں, جا کے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی والے, میں بھی ان سے بھی پوچھوں گا, عمر ڈار صاحب سے پوچھوں گا, بھائی جان آپ نے ایسا کیا دے دیا ہے کہ وہ مولانا صاحب آپ کے لیے رام ہو گئے. پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے, پھر میں ان کے پاس جاؤں گا. انہوں نے جو میں نے دیکھا ہے, میرے خیال سے صرف نماز ہی نیتی ہے ان کے پیچھے, اور مغرب کی نماز ہی بڑی ہے. اب باقی تو میں نہیں اسے کچھ کہہ سکتا. ظاہری بات ہے ایک نیچرل الائنس ہمارے ساتھ ان کا بنتا ہے, وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. ان کے نمبرز امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں سینٹ میں بھی امپورٹنٹ ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی امپورٹنٹ ہیں. ان پرنسپل وہ ایگری کرتے ہیں تمام تر ان چیزوں سے جو ہم نے تھوڑی بہت ٹویکن ہے. مثال کے طور پہ ایک سینیورٹی کے حوالے سے اگر بات تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سینئر موسٹ کو آپ لگا دیں. اس کرائٹیریا کو بھی آپ ذرا دیکھیں تو آپ ایک پول میں سے لیں. وہ بھی آپ نے دیکھا جو اللیجڈ ورکنگ پیپر یا مزودہ کہہ لیں میڈیا پہ راؤنڈز کر رہا ہے. تو ایک دو ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا, لیکن ظاہری بات ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے اور بیک اینڈ فورتھ لگے ہوئے ہیں ایک دو ایسی شکوں پہ, ایک دو ایسے پوائنٹس پہ. تو وہ جب فیزل آؤٹ ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم میں بھی ان کیمرہ اور پرائیویٹ وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کی ساری پروسیڈنگز ہوتی تھیں, تو یہ بیک اینڈ فورتھ لگا رہے گا, اس میں بہتری آتی رہے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر میں ایک آخری سوال کا جواب دیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں. The baby is still alive? The baby is very much alive. The baby is breathing and آپ بالکل دیکھیں گے کہ once we've actually the common ground تو بہت ایگزسٹ کر رہا ہے, اور جب یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا, یہ میجورٹی کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ ہوگا, تو دین ڈیفینیٹلی ہم اس کو ٹیبل کریں گے. ڈار صاحب کیا آپ نے پڑھا دیا سر مولانا صاحب کو, ایسی کون سی بات سکھا دی ہے کہ وہ اتنے بڑے لیڈر, شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, آپ کا لیڈر تو ویسے ہی اندر ہے, تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ یہ لوگ نہیں کنونس کر سکے اور آپ کے وقت نے کنونس کر؟ ساری حکومت ہی جو ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے ہاتھ باندھے کھڑی ہے مولانا کے گھر کے باہر. اچھا منصور بھائی, میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو شروع میں آپ شیر کی بات کر رہے تھے, تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی شیر کبھی شیر تھا ہی نہیں, یہ محض آنکھوں کا دھوکہ تھا. اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ گیدڑ اگر شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ شیر پر جب بھی شیر بننے کا وقت آیا, ہاں وہ جنرل مشرف کا دور تھا, شیر تب بھی ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. اگر وہ جنرل باجوہ کا دور تھا, شیر کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. تو شیر نے کبھی بھی شیر ہونے کا بتایا ہی نہیں کہ وہ شیر ہے. اگر شیر کا مطالبہ تھا ووٹ کو عزت دو, پھر کیسے وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. اور آج شیر کے جو میں سمجھتا ہوں گھر کے جو اقتدار کے چراغ ہیں, وہ شیر روشن کرتا ہے جس میں پاکستان کی جمہوریت جل رہی ہے. پاکستان کے ووٹ کا تقدس ان چراغوں میں جل رہا ہے. پاکستان کے عوام کے خون کو ان چراغوں میں جلا کر شیر اپنے گھر کو اقتدار سے روشن کرتا ہے. تو یہ شیر کبھی شیر تھا ہی نہیں, محض آنکھوں کا دھوکہ تھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب, اس میں کوئی ریالٹی نہیں, یہ ایک بالکل حقائق ہے, حقیقت, اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ساری حکومت بشمول ہمارے تحریک انصاف بھی کس طرح ان سے رابطے کر رہی ہے, مولانا صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب
اس ساری سچویشن میں ایک اہم ترین کلیدی کردار رکھتے ہیں ہے جو ان کے ووٹس ہیں، جو اس وقت نمبر آف گیم جو اس وقت چل رہی ہے. اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، جو ہم بار بار مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کا 8 فروری کے بعد یہی موقف ہے کہ یہ جیلی اسمبلی ہیں اور یہ فارم جیلی 47 کی بھری ہوئی اسمبلی ہے، وہ الیکشن کو نہیں مان رہے. مولانا صاحب بھی آئین کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سپرمیسی ہونی چاہیے، تحریک انصاف کا بھی موقف ہے. آپ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میرا کہنا ہے اگر وہ واقعی بلیو کرتے ہوتے تو وہ شہباز شریف صاحب جب ان کو فون کرتے تو کہتے بھائی جان میں آپ کو وزیر اعظم مانتا ہی نہیں، آپ 47 والے میں آپ کو مانتا ہی نہیں. وہ ان کے گھر آتے، وہ کہتے بھائی جان میں آپ سے ملنا ہی نہیں ہے، میں آپ سے کیوں ملوں. وہ ملی بھی جا رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کی جا رہے ہیں. اور آپ نے سنا منسٹر صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان کام ابھی ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک سیاسی آدمی ہے اور سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب کی سن رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال میں آپ کو میرا نہیں خیال منصور بھائی کہ میرا نہیں خیال کہ مولانا کسی بھی ڈیل کا حصہ بنیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے ڈیل کی ہے آج جو پبلک اور عوام میں ان کا حشر نشر ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی آدمی جو ہے وہ اس راستے پہ جائے گا جس راستے پہ چل کے آج حکومت اور شیر جو ہے اس کا حشر نشر ہو چکا ہے. سر یہ تو نیا وقت آ گیا سر، یہ تو پھر یعنی کہ وہ ڈار صاحب کے مطابق تو اب ڈیل نہیں ہو سکتی، ڈیلیں ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ڈیل دیکھیں اب پتہ نہیں ڈیل کن معنوں میں لیتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ دروازے بند سیاست میں نہیں ہوتے، مجھے بڑا اچھا لگا ان کے منہ سے سن کے. ادروائز تو پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اب کھول دیے ہیں. قومی اسمبلی میں جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے میچورٹی آنی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آنی ہے. اچھا اگر کہیں پہ نہیں آ رہی تو وہاں پہ بھی آ جائے گی، کیونکہ جہاں پہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کہاں پہ. مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو سمجھایا نا، میں اڈیالہ جی اڈیالہ خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی آ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات انہوں نے کہا کہ مولانا کے بڑے اقلیتی کردار ہے، ووٹ ہیں 8 ہیں اور 5 ہیں، میرا خیال اس طرح کی کوئی ترتیب ہے. 8 اور 5 13 ٹوٹل. ابھی 41 ووٹ تو اور بھی پڑے ہوئے ہیں یار. یہاں پہ نا آپ لڑائی سٹارٹ کرنے لگے ہیں. یہ جو 41 والی آپ نے بات کی ہے نا، بات کر رہا ہوں نہیں ٹیکنیکل کس طرح ٹیکنیکل اس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ اس چھابے کے اندر سے جو ہے وہ انڈے نکالے جائیں، وہیں سے نکلنے ہیں. یہ کیا بات ہے سر؟ یہ وہیں سے نکلنے ہیں. نہیں تو غلط بات ہے. نہیں بالکل غلط بات ہوگی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، قانونی بنیادوں کے اوپر، کہ جو 41 لوگ ہیں وہ آج کی تاریخ تک الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں آزاد ہیں. وہ جو کلیریفیکیشن والا جو آرڈر آیا تھا، آرڈر نہیں تھا، کلیریفیکیشن ہی تھی سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی، اس کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ وہ ہفتے والے دن آیا تھا. جی آج منگل ہے. ہاں تو 3 دن ہو گئے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو آپ نے الیکشن کمیشن نے کل اپنا اجلاس بلایا تھا اس معاملے میں، لیکن کچھ پتہ نہیں لگا کہ تو وہ سر وہ اگر کچھ ہونا ہوتا، اگر سپریم کورٹ کے یعنی کہ یہ ان کی طرف سے کاروائی 41 کے اندر ہی ہونی ہے. میں سر مولانا ابھی بڑے سارے کارڈ پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے. ابھی تو جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے وہ پڑی ہوئی ہے. آپ کبھی غور کریں اس کے اوپر کہ وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی اس پہ وہ قانون نافذ العمل ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے نہ اسپیکر اسمبلی کو کوئی ٹینشن ہے، نہ الیکشن کمیشن کو کوئی ٹینشن ہے، نہ حکومت کو کوئی ٹینشن ہے. ٹھیک. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی لڑائی جو ہے وہ، میں سیاسی لڑائی کی بات کر رہا ہوں، ابھی بہت بڑی، ٹیسٹ میچ کا بھی پہلا دن چل رہا ہے، ابھی بہت لمبی چوڑی پڑی ہوئی. ٹھیک. میں بیرسٹر صاحب یہ جو انہوں نے یہ عمران بھائی نے یہ لڑائی کرانے کی کوشش سٹارٹ کر دی ہے، یہ آپ لوگوں نے 41 کے اوپر واقعی ابھی بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے؟ مطلب وہ آپ کی آپشن میں موجود ہیں 41؟ دیکھیں منصور صاحب، پہلے جو ڈار صاحب نے بات کی، مولانا صاحب آلریڈی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں، اس بات پہ میں ابھی بالکل ایڈریس کرتا ہوں، لیکن وہ مولانا صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے 45 ہو 47 ہو، اب ایوان تو یہی ہے اور اسی ایوان کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے. جہاں پہ آپ نے عمران صاحب کی بات کی، بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. میں نے جمعے والے دن ایک شو میں ذکر کیا تھا کہ یہ 41 ہوا میں ہے، نہ یہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں. اور ہفتے والے دن پھر نہ عدالت لگی، نہ نوٹس جاری ہوا، نہ ہی کوئی کارروائی ہوئی، اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ نظر آیا کہ عدالت لگنے والی ہے. اور ایون کہ سپریم کورٹ اٹ سیلف
وہ وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ آرڈر کیسے ویب سائٹ پہ آ گیا, اور یہ جج صاحبان آیا کہ یہاں پہ موجود بھی تھے یا نہیں تھے, تو یہ کیسے آ گیا, اتنی کلیریفیکیشن. بیسکلی تو یہ سرٹیفکیٹ ہی بانٹا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہم نے 39 کو آلریڈی پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دیا ہے, تو اب یہ 41 ہیں جو کہ ہم نے کہا کہ آپ 15 دن کے اندر ان کا سرٹیفکیٹ لے لیں, کیونکہ سرٹیفکیٹ تو یہ پہلے سنی اتحاد کونسل کے دے چکے ہیں, لیکن اب ان کا پی ٹی آئی کا ایکسیپٹ کر لیا جائے اور ہم ان کو پھر ڈکلیئر کر دیا انہوں نے خود ہی کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں اور ان کو پی ٹی آئی کے تسلیم کر کے کریں. ظاہری بات ہے ان 41 میں سے سب نے سرٹیفکیٹس نہیں جمع کرائے ہوئے, ان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعتاً آزاد ہیں اور ان کا بالکل سرٹیفکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کے علاوہ بھی کئی ایسے ممبرز ہیں اس پارلیمنٹ میں جو واقعتاً آزاد ہیں. مطلب مجھے بتا دیں کہ آپ اگر کاؤنٹنگ شروع کر دیں اور نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کون کون آزاد ہیں جن کا سرٹیفکیٹ ابھی تک نہیں جمع ہوا. رینڈملی گیو می 3-4 نیمز, کوئی 3-4-5 نیم ویسی طرح بتائیے آپ کے خیال میں جو ایسے. دیکھیں ایک اسکیم آف تھنگس, کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, راؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے تھرو پرپزلی ہم نے جو ہے اسکیم آف تھنگس میں جو ہمارے مین لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے آزاد ہی رکھا ہوا ہے بائی ڈیزائن. تو اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں کسی کو پن پوائنٹ کر کے کسی کا نام لے کے کسی کے لیے ایشو نہیں کھڑا کرنا چاہتا, لیکن آپ نہ لیجیے, ظاہری بات ہے آزاد لوگ آزاد ہوتے ہیں اور وہ کہیں بھی آپ نہ لیجیے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیے, چلے یہ تو ہوگی نا, ظاہری بات ہے ہم لوگ اسٹرکٹلی, عمران صاحب خاص طور پہ آپ بھی یہ بات سنیے کیونکہ لڑائی آپ نے شروع کروائی ہے, یہ وہ اسٹرکٹلی 1 منٹ کے لیے ذرا ان چیزوں سے, یہ کتابی اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں یا وہ کیا ہیں, ذرا اس میں سے نکل آئیے. یہ جتنے بھی افراد ہیں, یہ 41 یا 39 یہ جتنے بھی ہیں, یا ان میں سے کوئی بھی افراد ہوں گے جن کے آپ نام کہہ رہے ہیں, میں نہیں لینا چاہ رہا. سر یہ جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے 8 فروری کے الیکشن کے لیے, جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے, یہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی شو کرتے تھے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یا میرا لیڈر کون ہے, یا آپ نے مجھے کس کے نام کا ووٹ دینا ہے, وہ کون تھا؟ وہ دیکھیں جس کسی کے ساتھ بھی اس نے کی ہوگی, اس طرح تو میں بھی آزاد تھا. میری تصویر جو میں نے اپنے بینر پوسٹر پہ لگائی تھی میاں محمد شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی لگائی تھی, وابستگی تو میری بھی ان سے ہی تھی, لیکن لیگلی سپیکنگ میں تھا تو آزاد ہی. ٹھیک لوگ, لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کروایا کہ جی میں شہباز شریف میرا لیڈر ہے یا نواز شریف میرا لیڈر ہے, یہ آپ نے کہا نا. نہیں میں تو مانتا ہوں ان کو لیڈر, میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے لیڈر نہیں ہیں, obviously میرے لیڈر ہیں. میں یہ بحث نہیں کر رہا, میں بیرسٹر صاحب صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آفٹر ڈوئنگ آل دیٹ, پورے حلقے میں یہ بتانے کے بعد کہ آپ جا کے نعرے مارتے ہوں گے, آپ کہتے ہوں گے دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا, آپ ظاہری بات ہے یہ نعرے لگاتے ہوں گے. وزیر اعظم نواز شریف, ایون تو وہ بعد میں وہ بھی وزیر اعظم نہیں بنے, لیکن آپ یہی نعرہ لگاتے لوگ بھی وہ لگاتے ہوں گے, وہ عمران خان کا نعرہ لگاتے ہوں گے. بالکل یہ بھی اپنی جماعت کے نعرے لگاتے ہوں گے. آپ نے یہ بڑے, وی آر لکی ایکچولی, وی آر لکی ٹو ہیو یو اوور ہیئر ان دی پینل ٹوڈے, بیکاز آپ خود ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے نون لیگ کو آپ نے جوائن کیا. تو پھر آپ سے ہی میں سوال کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ الیکشن اس طرح جیتا ہوتا اور اس کے بعد سچویشن یہ ہوتی کہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ شیر کے نشان پہ یا نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویریں لگانے کے بعد آپ اپنے حلقے کے ووٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرتے ہوئے جا کے بلے کو ووٹ دے دیتے یا عمران خان کو ووٹ دے دیتے, واٹ وڈ یو فیل, یا آپ کے حلقے کے لوگ آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتے؟ پھر دیکھیں ان کے اپنے ایک سینٹیمنٹس ہیں, اور میں ظاہری بات ہے آئی واز فری ٹو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. مطلب میں نے تو بائی چوائس اپنی مرضی سے جو ہے نون لیگ کو جوائن کیا ہے, بیکاز آبویسلی آئی بلانگ فرام دس پارٹی. میں یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا. یہ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی آپ کو بات بتاؤں, اور آپ بھی بڑے حیران ہوں گے کہ اگین ایک ایسی سچویشن ہے, 1-2 ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے پہلے آزاد حیثیت سے لڑا الیکشن, اب وہ آئل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز. مطلب اور وہ دونوں سائڈ پہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے وچ از ویری اسٹرینج. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آزاد حیثیت وی آل نو دیٹ کہ ایسے لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی ایکچولی آئل کی دوسری طرف نہیں, وہ ایک ہی آئل ہے جہاں پہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہر جگہ ہو جاتی ہے. یو نو اٹ ویری ویل, یو نو اٹ ویری ویل. حقیقت یہ ہے ایکچولی. ہاں ٹھیک ہے, نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ اب میں تو اپنے اس ایوان کی بات کر رہا ہوں, نیشنل اسمبلی کی. یہاں پہ 1-2 ایسے میں نے دیکھی ہیں, اور میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ کس طرح ایون کہ سنی اتحاد کہہ لیں, پی ٹی آئی والے بھی ایکسیپٹ کریں, حالانکہ وہ اس سائڈ پہ پہلے جوائن کر چکے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ شیر کا شکار دیکھ رہے ہیں کس طرح ہو رہا ہے. انہوں نے کون سے شکار جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہاں سے ہم نے شکار کرنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے منصور بھائی, شیر جو ہے نا اس وقت ٹینکوں اور توپوں کے اوپر بیٹھ کر شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے شکار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, ٹینکوں اور توپوں پہ سوار ہو کے شکار کرنے آ رہا ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے آلریڈی اسی ترمیم کے لیے 5 جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے وہ مسنگ بھی تھے. ان کی فیملیز جو تھی وہ باقاعدہ انہوں نے عدالت میں رجوع کیا ہوا تھا کہ لوگ مسنگ ہیں. دیکھیں اگر تو یہ ترمیم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے انہیں دبا کر ان کی گردن گھٹنے کے نیچے رکھ کے اور پھر جتنی جلدی اس ترمیم میں تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طرح کی خوخار قسم کی شکیں اس ترمیم میں تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت جانے تو یہ 9 مئی سے بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, پاکستان کے سپریم کورٹ کے اوپر. پوری پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ مغلوب اور یرغمال کرنے کی ترمیموں کے ذریعے میرے پروگرام میں موجود تھے. خواجہ آصف صاحب آپ کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, دسمبر میں کر لیں, ابھی نہیں. میں منصور بھائی خواجہ آصف صاحب کو پہلے تو حیران ہوتا ہوں, اور آپ ہی کے پروگرام میں ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں پہلے یہ تو بتائیں کس حیثیت سے بات کرتے ہیں. وہ تو رکن اسمبلی ہی نہیں ہے, سیالکوٹ کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے. آپ کی نظر میں نہیں دیا, ہماری نظر میں نہیں. وہ جیلی فارم 47 لے کر اسمبلی میں پہنچے, اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے خواجہ آصف کو پیغام دے دوں, خواجہ آصف عمر ڈار نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ تم نے میرے شہر کے لوگوں کا ووٹ چوری کی ہے, مینڈیٹ چوری کی ہے, تم سیالکوٹ کے لوگوں کا ووٹ چرا کر اسمبلی میں پہنچے ہو, اور میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تب تک جب تک انشاءاللہ ہم وہ مینڈیٹ سیالکوٹ کے عوام کو واپس نہیں دلوائیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ راضی ہوئی ہے, صرف ٹائمنگ کا فرق ہے, وہ کہہ رہے ہیں دسمبر میں کر لیں. وہ جسٹس قاضی فائز صاحب سے بیسکلی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, اور کوئی بات نہیں, باقی کہتے ہیں باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں منصور بھائی, جہاں تو تحریک انصاف کی بات ہے, اگر تو کوئی بھی قانون سازی ایسی جو ملک و قوم کے مفاد کے لیے ہو, جو پاکستان کی عدلیہ کی بہتری کے لیے ہو, یقیناً ہم اس قانون سازی کے لیے تیار ہوں گے. ہم کسی بھی ایسی قانون سازی کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو پاکستان کے عوام, پاکستان کی عدلیہ, مطلب اس کے کوئی بھی نقصان میں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پروپوز جو امینڈمنٹ آئی ہے, جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت پھیلی ہوئی ہر جگہ آ رہی ہے, اس کے اندر جو بیسک اصل بڑی چیز ہے نا, وہ ہے ایک الگ آئینی عدالت, کہ آئینی معاملات کو کم از کم وہ ہینڈل کرے. ایز پرنسپل کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو مانتی ہے کہ ہاں یہ واقعی ہونی چاہیے, ایک آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا جو موقف ہے وہ پارٹی ہی دے گی, نہیں پارٹی دے گی. ہاں بالکل مانتے ہیں, دیکھیں اس میں جی بالکل مانتے ہیں. میرے علم میں کچھ نہیں, میں اس پہ ابھی کوئی بات, ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. مجھے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس کا علم ہی نہیں ہے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف, سوال یہ ہے کہ کر کیا رہی ہے. اگر یہ مولانا صاحب کے پاس جا رہی ہے, وہی جو آپ والا کویسچن تھا کہ کیا کہتی جا رہی ہے, یہ کیا مطالبہ کیا کرتی ہے, ان کا تو پتہ نہیں, ان کا تو پتہ ہے نا, ان کا نہیں پتا کیا, ان کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ بھی نہیں پتا کیا دے رہے ہیں. یہ پھر جو اسپیشل کمیٹی ہے اس میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہے, اگر انہوں نے آئینی ترامیم نہیں کرنی. مجھے اس سارے عمل میں جو خیر کا پہلو نظر آیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی عمل کے اوپر یقین نہیں رکھتی تھی, عمران خان صاحب نے جو دروازے بند کر دیے تھے, جو 5-6 لوگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے فوج کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے, کبھی وہ کہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر میں تمہارا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا, کبھی جناب وہ سین کوئی آن ہو جاتا تھا, کبھی کوئی گیٹ کھل جاتا تھا, کبھی کوئی پیغام لے کے چلا جاتا تھا, یعنی کہ کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے. اور برملا انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے ان کے ساتھ میں نے کیا مذاکرات کرنے ہیں, میں نے مذاکرات انہی کے ساتھ کرنے ہیں جن سے 75 سال سے جن لوگوں کو, میرا مطلب ہے کہ جو ایشو کریٹ ہوا ہوا ہے پاکستان, وہ ٹائم اچھا یہ مل جائیں تو وہ ریزالو ہو جائے. آپ کو یاد ہوگی وہ ملاقات, وہ جو حبیب اکرم صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی عارف الوی صاحب کے ساتھ, جو ان کو, ہاں دس دے, نہیں وہ آن دا ریکارڈ ہوگی تھی, تو وہ اس میں عارف الوی صاحب بھی آج مولانا صاحب سے ملے ہیں. ہاں تو اس میں یہی کہا تھا نا شامی صاحب نے کہ جی کہ مل کے بیٹھ جائیں, ملک رکا ہوا ہے. تو اگر تو ہم نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے یہ جس طرح ڈار صاحب نے معذرت کے ساتھ دل ازاری مقصد نہیں ہے,
انہوں نے کہا کہ جی شیر ٹینکوں کے اوپر توپوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ 2018 میں تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. تو ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو اس ملک کے اوپر اب رحم کھانا چاہیے. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے عدلیہ والا جو معاملہ تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ افتخار چودھری ان کو فائدہ دے رہا تھا. اچھا, اب ان کو یہ مسئلہ ہے کہ جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے یا قاضی فائز عیسیٰ کنٹینیو نہ کر جائے. سیاسی جماعتوں کو افراد ذہن میں رکھ کے نہیں چلنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو یہ تب پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک فرد کو رکھ کے ذہن میں یا چند افراد کو رکھ کے ذہن میں 18ویں ترمیم میں معاملہ جو تھا وہ گڑبڑ کر دیا تھا نا. سر میرا تو ایک سوال یہ جو آپ نے یہ جو اینگل آپ کہہ رہے ہیں, میں چاہوں گا بیرسٹر صاحب بھی اسی سوال کا بعد میں جواب دیں. پاکستان تحریک انصاف نے نا یہ جو فرد کے حوالے سے جو کچھ کیا, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آخری کیل جو ہے نا وہ فرد کے پیچھے جاتے جاتے ہی ٹھوک گیا تھا کافن کے اندر, سیاسی کافن کے اندر. وہ جنرل فیض والی جو بات وہاں جب کہ ڈی جی آئی ایس ہے ان کو کنٹینیو کرائیں, ان کو کور کا درجہ دے دیں, وہ آخری تھا نا, وہ ایک فرد کے آپ لڑائی کو اس حد تک لے گئے. نہیں پھر اس کے بعد بھی ایک فرد وہ بھی ہوتا رہا. بالکل یہ آرمی چیف نہیں لگا. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا رہا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت یہ کر رہی ہے وہ بھی ایک چیف کو لگانے کے حوالے سے تھا نا, یہ بھی ایک چیف کا رستہ روکنے کی خاطر. میں گزارش آپ ایگری کرتے ہیں ایک چیف کا رستہ روکنے کی خاطر ہے. پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. یہ کر رہے ہوں گے جو ہمیں, اور یہ بڑی رسکی گیم ہے. اور جو انہوں نے کہا نا اپنے وزیر قانون صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ جی کہ 68 سال یا جو ایج بڑھائی جا رہی ہے, اور پھر اس میں وہ اشارہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی طرف تھا کہ ہمیں سمجھدار لوگ چاہیے, یہ اس طرح کے لوگ چاہیے جو کانسٹیٹیوشن جو کورٹ ہوگی اس میں بیٹھنے کے لیے. اچھا چلیں آپ مطلب یہ کہ پھر کہیں پہ کمٹ کر لیں کہ یار اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو ہم نہیں کریں گے, ان کو نہیں لگائیں گے چیف جسٹس. بیرسٹر صاحب بتائیں جی, آپ یہ نکال دیں سر اس چیز کو. یہ پرسن اسپیسیفک بات ہو رہی ہے جو اتنا رسکی کام چلا گیا ہے کہ جی ہمیں یہی چاہیے, ہمیں تھوڑا سا اور یہی چاہیے, بس تھوڑا آپ ہی کنٹینیو کیجئے. وہ تو آپ شک کو نکال یہی ہو سکتا ہے. اس طرح ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. جی بیرسٹر صاحب. نہیں منصور صاحب, اس کو اگر ریشنلی دیکھیں نا آپ کو واقعتاً اگر اس کو آپ ریشنلی دیکھیں گے تو آپ کو کہیں ان کا نام نہیں لکھا نظر آئے گا. مطلب معذرت کے ساتھ نہ تو ہم نے کہیں بات کی اور نہ ہی ہم نے کہا کہ انہی کو لگانا ہے. ٹھیک ہے, لا منسٹر صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ نہیں کہا کہ انہی کو لگانا ہے. مطلب آپ کو ایکسپیرینس لوگ چاہیے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ایشوز پہ کام کیا ہوا ہے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں. پہلا اس کا اپوائنٹمنٹ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے. میں کل بھی ایک شو میں کہہ رہا تھا کہ یو ول ہیو ٹو ٹیک اے سٹارٹ فرام سم ویئر. یہ نہیں ہو سکتا. مطلب 65 سے 68 والی جو بات کی گئی ہے وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کی گئی, اور وہ کی گئی ہے کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں یا تو 62 پہ ریٹائر ہو چکے ہیں ہائی کورٹ والے, یا پھر 65 پہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو مطلب اگر اسی ایگزسٹنگ ہائی کورٹ سے بھی اگر ہم لے کے جائیں گے بندے جتنے جج صاحبان ہیں, پھر بھی ہمارے پہ اعتراض ہوگا کہ یار آپ مطلب کہیں سے تو آپ شروع کریں گے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے وہیں سے شروع کرنا ہے. آئیں بیٹھیں, یہ بات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں بیرسٹر صاحب اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ مطلب جو ارینجمنٹ ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب اگلے 3 سال کے لیے آ رہے ہیں نا. مطلب ابھی جو ارینجمنٹ ہے کم از کم جب تک یہ ترمیم نہیں ہوتی وہ آ رہے ہیں, تو اس میں تو پھر آپ کے پاس ٹائم بھی بڑا ایمپل ہے. اس میں اگر آپ یہ کر بھی اس وقت اگر جا کے کر دیں, یا جس طرح ہم نے سنا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے دسمبر میں کر دیں, تو اگر آپ اس وقت یہ کر دیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا کہ جناب نون لیگ کی حکومت ایکچولی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سب کچھ کر رہی تھی. کہانی کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد, پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہتی. دیکھیں ہم یہ ایک بالکل پیرلل کوڈ جو ہے اس کو کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں, یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انکمنگ جج تو وہی ہیں سپریم کورٹ کے. مطلب یہ ایک نیا سیٹ اپ ہے, اور یہ اس میں اس کو اس کے جو ہے کانٹیکس میں نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ظاہری بات ہے کہ اس کو ایک جتنے ریٹائرڈ ججز ہیں وہ اوبیسلی ہائی کورٹ کے ججز رہ چکے ہوں گے, ان کا ایک اپوائنٹمنٹ کا سسٹم دیا ہوا ہے. اس ایگزسٹنگ جو ہے اس سے جانے ہیں. ہم نے تو کبھی پرسن اسپیسیفک بات ہی نہیں کی کہ یہ ہم فرد واحد کے لیے کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ اب کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا. 25 کو ان کی جو ہے وہ جو ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 25 کے بعد آپ پاس کروا لیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, کنسنسس ہونا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے, لیگل ریفارمز ابھی فی الوقت یہ ضرورت ہے قوم کی, اور اس میں جو انصاف کے تقاضے ہیں یا انصاف جو اس کی فراہمی ہے اتنے دس از انٹرسٹنگ. بیرسٹر صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک 25 کے بعد کر لیں, یعنی کہ 25 کے بعد بھی کر لیں, لیکن سر کر لیں نا. مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے
یہ آمادگی ظاہر کر دیں تو کم از کم ان کا خدشہ دور ہو جائے گا کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. نہیں تو اس ٹھہرے بیرسٹر صاحب ایک منٹ, دوسری سائڈ سے بھی تو آنے دیں نا. بات یہ ہے کہ وہ آئینی عدالت کا جو جج ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یہ شک بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں, یہ رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیں مجھے اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ مسودے میں کافی چیزیں تھیں اور اس کو اگر جو ایک ورکنگ پیپر تھا آپ دیکھ لیں, بات ہے اس میں آپ ایک کام کریں بیرسٹر صاحب, کمیٹی ہے اور جو پہلی اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ وزیر اعظم اور کریں گے صدر پاکستان. اس کے بعد پھر ہم نے وہ کلاس ختم کیا ہے اور ہم نے کہا کہ اس کے 3 سال بعد, کیونکہ جب آپ نیا سیٹ اپ دے رہے ہوتے ہیں کہیں سے تو اس نے سٹارٹ لینا ہے. And it can be a retired judge also. Is that right? I'll have to check. جی میں آپ کریں جو میں اس کے ایگزیکٹ خدوخال تو جو ہے I'll wait for you. آپ یہ چیک کریں بیکاز اگر تو واقعی اگر تو ریٹائرڈ جج نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد کر لیں, لیکن اگر آپ نے ایک ریٹائرڈ میں جج اس میں دیکھ لیتا ہوں, میں آپ کو بالکل اس میں I can certainly check and let you know obviously. دیکھیں یہ ایک نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو کرتی ہے 3 سینئر موسٹ میں سے, اور وہ اس کا سارا ہے. پہلے جو چیف ہوں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ہوگی بائی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب وہ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ ہو. یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی آپ 65 نہیں چینج کر رہے تو پھر اس کی 68 کیوں کریں گے. اب آپ جتنے لیگلز ہیں یا لیگل مائنڈز ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل ججز, میں آلریڈی آپ کو پہلے اس کا دے چکا ہوں کہ ریٹائرڈ جج بھی اگر ہو تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 65, اب وہ 62 پہ تو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو گئے, چیف بھی اگر تھا ہائی کورٹ کا تو وہ بھی ریٹائر ہو گیا. اب 65 میں کئی سپریم کورٹ کے ایسے ججز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور پچھلے 3-4 سال میں آپ دیکھیں اور وہ ایلیجبل ہوں گے, وہ ایلیجبل ہوں گے, all of them will be ہو سکتی ہے اگر وہ اچھے ججز ہیں. وہ سارے ایلیجبل ہو گئے نا, وہ سارے ایلیجبل ہو گئے. اس میں تو پھر عمرتا بندیال صاحب بھی ہوں گے, وہ بھی ایلیجبل ہوں گے جو 68 تک نہیں پہنچا وہ ہو سکتا. بالکل کیونکہ اس کا تھوڑے 2 اس کے پہلو ہیں. ایک تو اس کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے اور دیگر کیونکہ اس میں بھی ڈویژن ہے کہ یہ پہلی دفعہ جب یہ بنے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اس کے بعد اس کی جو تمام تر اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ پہلے 3 سال کے لیے اس طرح ہوں گی اور اس کے بعد 3 سال بعد جو ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا سسٹم چینج ہے کیونکہ ایک نیا آپ بالکل اس کو فارمیشن ہے تو اس کو اس حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے, پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ روایت یہ رہی ہے پاکستانی سیاست کی کہ جب اس قسم کی گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن ہوتی ہے نا تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو مشکل میں پھنسی ہوتی ہیں, جس طرح آپ اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کا لیڈر اٹھیارہ جیل میں ہے, تو ان کے لیے کچھ نرمیاں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں بند کمروں کے اندر. تو آپ لوگ بھی کوئی ایسا ارادہ رکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے یہی موقع ہوتا ہے جس کو آپ لوگ اس وقت کہتے تھے ہم سے این آر او مانگتے ہیں, یہ ہم سے این آر او مانگتے ہیں. دیکھیں منصور بھائی, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو نرمیوں کی بات ہے جی, نرمیوں کی بات کے لیے نہ تو ہم کسی کا ترلا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, نہ کسی کی منت سماجت کرنے کی, اور نہ ہی الحمدللہ ہمارا لیڈر وہ کوئی اپنے اوپر کسی نرمی کے لیے کوئی منت یا سماجت کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائی ابھی یہ شفقت صاحب کہہ رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, انہوں نے 2018 کی بھی بات کی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے قابل احترام بھائی کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر کام کرنا, اس میں بڑا فرق ہے. 2018 میں منصور بھائی 2018 میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے 95% امیدوار جیلی فارم 47 لے کر اسمبلی کے اندر نہیں پہنچے تھے. عمران خان الیکشن نہیں ہارا تھا, یہاں تو مریم بی بی الیکشن ہاری ہوئی ہیں, یہاں تو میاں نواز شریف خود الیکشن ہارے ہوئے ہیں, یہاں تو میاں شہباز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں. پوری اسمبلی جو ہے وہ جیلی فارم 47 کے ممبروں سے بھری ہوئی ہے. 2018 میں حالات یہ والے نہیں تھے. ابھی جیسے یہ برسٹر عقیل صاحب کتنے تھے؟ دیکھیں منصور بھائی یہ ایک ریالٹی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں 95%. میں آپ کو ایک بات آپ کی دفعہ کتنے تھے میں بتاتا ہوں. ہمارا تو جی مینڈیٹ, ہمارا تو مینڈیٹ اس وقت بھی چوری ہوا تھا 2018 میں. میرے اپنے بھائی عثمان ڈار کی سیٹ پوری قوم جانتی ہے,
کہ خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کو فون کیا آدھی رات کو، جس کا اعتراف جنرل باجوہ صاحب نے خود کیا کہ میں نے فون کیا تھا خواجہ آصف کے الیکشن کے لیے. یعنی یہ تو بات قوم کے سامنے کھل چکی ہے. میرے تو اپنے گھر کا سامنے ہے جی. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے سیٹیں لی ہوئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے تو ہماری اپنی گھر کی سیٹ چھینی تھی اس 2018 میں اور 2024 میں پورے پاکستان میں ہماری والدہ کا رزلٹ جو تھا. اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں ذرا، 2018 کے اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پھر ہمیں بتایا تھا سیم پیج ہے، جنرل باجوہ کا اور خان صاحب کا سیم پیج ہے. تو عثمان ڈار صاحب نے کبھی خان صاحب کو کہا نہیں کہ خان صاحب آپ کی جب اگلی دفعہ آرمی چیف سے ملاقات ہو ان سے کہا کی کتا ہے میرے نال، میں تو جت گیا سی، آپ نے بیٹھ کے خواجہ آصف کو کیوں یہ سیٹ دے دی؟ آپ کبھی کی عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے اس وقت 2018 میں کمپلین کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً عمران خان صاحب نے کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی. جب یہ بات جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے منظر عام پر آئی کہ خواجہ آصف الیکشن ہار رہے تھے اور انہوں نے اس طرح مجھے فون کیا، تو یقیناً عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ نہیں، آپ تکا لگا رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں؟ میں تکا نہیں لگا رہا. دیکھیں مجھے پتہ ہے اپنے لیڈر کا، عمران خان صاحب کا، اور خواجہ آصف کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک خاص محبت بھی عمران خان صاحب کے لیے ہے نا ان کے دل میں. تو عمران خان صاحب نے یقیناً ان سے ایک بھرپور گلہ اور شکوہ اس بات کا کیا تھا، اور بنتا بھی تھا، اس لیے کہ عثمان ڈار الیکشن جیتا ہوا تھا. نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں نا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. وہ منصور بھائی وقت گزر چکا تھا، یہ بات جا کے 1.5-2 سال بعد منظر عام پر آئی. تو اس لیے پھر اس وقت خیر جو حالات تھے کمپیریزن کوئی نہیں بنتا جی بھائی جان. وہ کہہ رہے ہیں 2024-18 کا کمپیریزن بنتا ہے. 95% میں اگر میں بڑی پھر اگین میں مجھے نا پی ٹی آئی والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. نہیں کیوں ڈر؟ تو میں ذرا بڑے وہ بیچارے خود بڑے ڈرے ہوئے. نہیں وہ نہیں ڈرے ہوئے، میں ان کے بڑے میں نے کلپس دیکھے ہیں، وہ گرجتے ہیں. عمر ڈار صاحب کو پتہ ہے آپ کے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں عمر ڈار صاحب کی، میں نے بے شمار کلپس دیکھے ہیں. وہ ان کا جو وہ سٹائل ہے، وہ ونس اپون اے ٹائم تھا. نہیں ابھی بھی ایسا نہیں، ایسے نہ کریں. میں سر آپ سے احترام کے ساتھ میں صرف اور تھوڑا سا ڈرتے ہوئے بھی میں شرمندہ نہ کریں پلیز نہیں، میں دل سے بات کر رہا ہوں، شرمندگی والی کوئی بات نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ اس کا الٹ بھی لیا جا سکتا ہے کہ 2018 میں آپ کی سیٹ جو تھی وہ کوئی اور ہی پھر مینج کر رہا تھا نا چیزوں کو. آر ٹی ایس بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ رزلٹ 3 دن بعد آئے تھے کہ نہیں آئے؟ کہہ رہے ہم وکٹم ہیں. نہیں ایک سیٹ پہ وہ، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا سر، وکٹم نہیں ہے وہ. اچھا وکٹم، میں یہ ذاتی طور کے اوپر ان کا گلہ بن سکتا ہے. یہ وکٹم ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی وکٹم نہیں. اچھا ٹھیک، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں سر مجھے ہرایا جا رہا ہے، اگر آپ یار یہ تو پھر ان کے ساتھ ڈبل زیادتی ہے. اور ڈبل زیادتی پتہ کس طرح کہ ایک تو ان کی سیٹ کے ساتھ زیادتی ہو، اس کے بعد ان کی جماعت ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر آواز بھی نہ اٹھائے. دیکھیں منصور بھائی چپ کر جاؤ، ساری حکومت ہے کہ رولانا. منصور بھائی میں عرض کروں، منصور بھائی میں کہہ رہے کی ہوگی، میں نے اسی لیے پوچھا. میں صرف یہ منصور بھائی میں عرض کروں، میں جو عمران بھائی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت بنائی گئی، اس میں ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور اس طرح جو پارٹ جی ڈی اے، یہ ضرور ایک سپورٹ اس طرف سے ہمیں ملی، حکومت بنائی گئی. لیکن جیلی فارم 47 سے ہمارا ایک ممبر بھی اندر نہیں گیا تھا. کراچی والے بھی بالکل، کراچی والے بھی خود الیکشن، جی بالکل خود الیکشن جیت کے آئے تھے. میں عرض کروں یہ دیکھیں جو اعتراف کی بات ہے، اور جب وقت آیا وہ بیساکھیاں پھر وہ کہہ رہے ہیں، وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاسم سوری کا بھی پوچھ لیں کہ وہ بھی جنون جیتا تھا. بالکل جنون کوئٹہ سے، کہ جنون جیتا. قاسم سوری جنون کوئٹہ سے جیتا. میں ایک گزارش کروں کہ یہ تحریک انصاف کے دوستوں کو میرا مشورہ ہے، ان کی لیڈرشپ کو بھی، کہ یہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ ایک وہ نہیں ہوتا حد تک عزت والا، وہ دعویٰ دائر کر دیں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تیسری فورس کھڑی کی. پھر جنرل پریز مشرف صاحب نے کہا کہ جی کہ جب یہ بینظیر، اللہ بخشے کہہ رہا ہوں، یہ نواز شریف صاحب اور جب مریم بی بی جب جہاز سے اتر رہے تھے تو گھبرایا ہوا مجھے فون آیا اون چودھری کا، اور اون چودھری نے خود کہا تھا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا بس دھیان کریں، ان کو ہم نمٹ لیں گے. تو میں صرف پوائنٹ یہ ہے کہ 2018 میں کیا ہوا، 2014 میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا. یار آپ بیٹھ کے کچھ کر لیں اس ملک. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج، اور یہ آخری موقع ہے ان کے پاس. میں آپ کو ایک آن دا ریکارڈ ایک بات میں آپ کو ایک اور 2018 کے الیکشن سے پہلے، میں پہلے کی بات کروں، میں بعد کی بات نہیں کر رہا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا بہت سے بڑے خوفناک قسم کے جو ہے نا انکشافات ہوں گے کچھ دیر کے بعد.
کچھ دیر کے بعد فیض کی طرف نہیں اشارہ آپ وہ جو بھی ہے کہ وہ کیا ہوتا رہا, کس طرح سہولت کاری ہوتی رہی. ہم تو آج کی کوئی یہ آپ الزامات لگاتے ہیں نا, نون لیگ والے آج کی بات کرتے ہیں, 2018 سے پہلے کس طرح کی سہولت کاری ہوتی رہی, مقدموں کے کیسز کے حوالے سے کس طرح منورنگ ہوتی تھی. یہ جب ڈیٹیل آئیں گی نا, لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ہاں ایسا ہی ہے. تو سر اس کا پھر بہترین حل ہے نا کہ اللہ نے موقع دیا ہے ان کو, اور یہ اس میں سے خان صاحب کے لیے بھی کوئی رائت نکال سکتے ہیں, نکال لیں, کیونکہ کچھ ہونا ہے, یہ کام رکنے والا نہیں ہے. یہ جو آئینی ترمیم شرمیم سب کچھ ہونا ہے, چاہے یہ نون لیگ بندے پورے کر سکے نہ کر سکے, بندے پورے ہو جانے, بندے پورے ہو جائیں گے. سر بیرسٹر صاحب آپ کو بیرونی امداد کی ضرورت پڑے گی سر بندے پورے کرنے کے لیے, اپنے دم پہ کر لیں گے؟ نہیں جی بالکل اپنے دم پہ کر لیں گے منصور صاحب, اور اسی ایوان سے لوگوں نے ووٹ کرنا ہے سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے. سر یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اسی ایوان سے کرنا ہے, وہ ایوان آپ کے کتنے قابو میں, ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. دیکھیں ہمارے نمبرز کلیئر ہیں, 211-12 ہمارے پاس, یہ 14 بلکہ 214 ہمارے اتحادیوں کو سب کو ملا کے وہ کمپلیٹ ہیں. مولانا ان پرنسپل ان کے ساتھ یہ ڈیفینیٹلی ایگریمنٹ ہے اور وہ سوچ و بچار کر رہے ہیں. انہوں نے نہ تو نہیں کی اور انہوں نے بالکل ہم ان کا ووٹ اپنی طرف ہی کاؤنٹ کریں گے سر آج کی تاریخ نہیں, لیکن وہ میٹنگ میں بھی بیٹھ رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ان کی سجیشنز بھی ہم لے رہے ہیں. ایک دیکھیں نا آگے بڑھ تو رہے ہیں کسی پروسیس میں, جہاں پہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں دو, اس ایوان میں کئی آزاد ہیں, آپ کو بتا چکا ہوں. ان آزاد میں سے ظاہری بات ہے یہ بات اپیل کرے گی کسی نہ کسی کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پولیٹیکلی وائزلی چلے, یہ بڑا بہترین موقع ہے, یہ اپنا راستہ نکال سکتی ہے, اپنا راستہ بنا سکتی ہے. بالکل اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بڑی ٹینشن. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کو کچھ آفر ہی نہیں ہم نے کی, نہ انہوں نے کچھ مانگی ہے, مطلب یہ تو ان کا ایک آفیشل سٹانس. وہ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کہیں گے, یہاں پہ بیٹھ کے آپ کریں, پی ٹی آئی کو آفر کریں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بیرسٹر صاحب ان ترامیم کے لیے؟ بتائیے. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشل کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیشل کمیٹی نہیں, سب سے زیادہ جو تجویز آئی ہیں وہ ان کی طرف سے آئی ہیں. کیا سوری سے دیٹ اگین. میں نے کہا سب سے زیادہ جو انہوں نے جو جب اس ڈرافٹ کو ریڈ ان کر رہے تھے اور اس کے اوپر شیک بائی شیک سارا معاملہ, وہ 3 گھنٹے کی میٹنگ میں چلی. ویسے تو وہ ہوتا ان کیمرہ سارا, لیکن میڈیا نے بھی وائڈلی اس کو رپورٹ کیا کہ سب سے زیادہ جو ہے آراء اور سجیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں. اور وہ اعتراض نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کورٹس پہ, اعتراض یہ ہے شک کی بنیاد پہ کہ شاید یہ پرسن اسپیسیفک ہے, حالانکہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. جو آپ سے بھی ابھی پہلے بات میں نے کی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پہلا جو جج ہوگا, جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, وہ پریزیڈنٹ ان کنسلٹیشن ود جو ہے چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ وہ ہوگی, اور فیڈرل کورٹ کا جو پہلا چیف جسٹس ہوگا وہ پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائز آف پرائم منسٹر لگائے گا. اب یہ بات ہے کہ یہ مجھے بتا دیں ان آئدر آف دیز کیسز یہ خوش نہیں ہوں گے, بیکاز میں تو کہہ چکا ہوں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, تو اس کا آسان حل ہے نا سر, تو کام شروع کرنا ہے. بیرسٹر صاحب اس کا آسان حل ہے نا, اس کا آسان حل ہے, آپ اس کے اندر ایک لائن بیچ میں ایڈ کر دیں, اینڈ دیٹ ول بی اونلی اے سرونگ جج آف دا سپریم کورٹ. یہ لائن بیچ میں ڈال دیں اور 25 تاریخ کے بعد اس کو اپروو کرا لیں, کہانی ختم. کیا خیال ہے؟ نہیں اس میں کیوں ہم اپنے آپ کو لمٹ کریں, جو پہلے کئی جج صاحبان جو ریٹائر ہوئے ہیں, جو گریٹ لیگل مائنڈز ہیں, ہم ان سے مستفید کیوں نہ ہوں. مطلب یہ کانسٹیٹیوشنل پاکستان کی جو تشریح ہے, مطلب ایک یہ عام جج نہیں کر سکتا, یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب میں تو لائر نہیں ہوں, میں نے لا نہیں پڑھا ہوا, لیکن ایک بڑا عام سا ایک جرنلسٹ ہوں, عام سا ایک شہری ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے, ان کو آن بورڈ لینے کے لیے, مولانا صاحب کو آن بورڈ لینے کے لیے, جسٹ سے اینڈ دیٹ ول بی چوزن فرام اے سرونگ جج آف دا سپریم کورٹ, اور یہ آپ اس میں فیصلہ کر لیں گے 25 اکتوبر کے بعد ہم اس کو پاس کر لیں گے. میرے خیال میں کسی کو پھر اس کے بعد اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیں سرونگ ججز میں سے بھی جائیں گے, یہ نہیں میں کہہ رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی چیف جسٹس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی چیف جسٹس آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. سر میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھی سجیشن ہے آپ کی, بالکل اس کو بھی رکھیں گے سامنے. بالکل نہیں تھوڑے خیال جو جونیئر اعلان سینئر جو ہیں وہ پیچھے ہو. سر جی بات بیرسٹر صاحب, میں ویسے کمال, میں آپ کو آئی ہیو ٹو گیو یو فل مارکس, بڑا زبردست ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو, بڑے مشکل حالات میں بڑا زبردست آپ ڈیفینڈ. تھینک یو. آئی ہیو ٹو سے دس آن. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کوئی حل نکالیں سر. آپ لوگ پہلی گزارش کروں, یہ حکومت کی نیت کا اسی بات سے ہی واضح ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے. ایک شخص جس کا راستہ پہلے سپریم کورٹ میں روکا گیا آئینی طریقے سے, اب اس کا ایک اور نیا راستہ بنانے کے لیے حکومت, میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم نہیں جی, یہ ایک سکیم ہے,
حکومت کی. اس کو آپ ترمیم نہ کہیں. جس طرح خان صاحب آئی ایس آئی کو جو ہے وہ کور بنانے کی اسکیم بنا رہے تھے. یہ بدنیتی پہ مبنی. میں آپ کو گزارش کروں, میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, حکومت اگر اس ملک اور قوم اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی بہتری کے لیے, اگر عدلیہ کی بالادستی اور بہتری کے لیے کوئی اسکیمیں لے کے آتی ہے, کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے, اس میں ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ نیت صاف کرے. ہاں, نیت صاحب کا بہت بہت شکریہ. عمر ڈار صاحب آپ کا, عمران شفقت صاحب, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر عقیل صاحب, آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو سر. بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.